बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 जून 2021 बरोज़ बुध 21 शवाल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है क्या शमेसी चेक पोस्ट पर टोल टैक्स लगने जा रहा, बात होने वाली है इकामा वालों की, बात होने वाली है सऊदी काका की तरफ से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की नई अपडेट्स के बारे में, इसके अलावा वैक्सीन के बारे में बात होगी, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर भी बात होगी और बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कुवैती वली अहद सऊदी अरब पहुँच गए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर मकदम किया। कुवैत के वली अहद शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे हैं। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुवैत के वली अहद का खैर मकदम किया है। 10 साला बेटे को कत्ल करने वाले बाप को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि 10 साला बेटे को छुरी के वार से कत्ल करने वाले बाप को जज़ान में मौत की सज़ा सुना दी गई। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सवेदी ने 10 साला बेटे अब्दुल्ला को धोखा देकर उसे आबादी से दूर ले गया, गैर आबाद मुकाम पर छुरी के कई वार करके उसे हलाक कर दिया। वज़ारत दाखिला का कहना है पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में बाप को गिरफ्तार करके पूछताछ की और हकीकत हाल सामने आने पर फर्द जुर्म आयद कर दी। फौजदारी की अदालत ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर मौत की सज़ा सुनाई थी। वज़ारत दाखिला ने बताया अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले की तौसीक कर दी थी। ऐवानी शाही ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का फरमान जारी कर दिया था। क्या शमेसी चेक पोस्ट पर टोल टैक्स लगने जा रहा। मक्का मुकरमा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शमेसी चेक पोस्ट से गुजरने वाली गाड़ियों से टैक्स या फीस वसूल करने का कोई इरादा नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि शमेसी के नए चेक पोस्ट पर टोल टैक्स कायम नहीं किया गया बल्कि गाड़ियों के लिए नई गुजरगाहें बनाई गई हैं। वाज़ेह है कि नई शमेसी चेक पोस्ट में मक्का से जद्दा और जद्दा से मक्का जाने वाली गाड़ियों के लिए नई गुजरगाहें खोल दी गई हैं। ये शमेसी चेक पोस्ट मनसूबे का पहला हिस्सा है जिसका तजर्बाती तौर पर इफ्तिताह किया गया, जबकि दूसरे मरहले पर भी काम जारी है। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता दिन शमेसी चेक पोस्ट में गाड़ियों की नई गुजरगाहों की तस्वीर शेयर की गई जिनसे लोगों ने यह तासुर लिया कि जिस तरह दीगर ममालिक में हाईवेज पर इस्तेमाल पर टैक्स या फीस ली जाती है वैसा ही शायद कोई निज़ाम नाफिज किया जा रहा। इस गलत तासुर की वजह यह भी है कि नई चेक पोस्ट में गाड़ियों की गुजरगाहें और उन्हें चेक के लिए एहलकारों के लिए जो कैमरे जो बनाए गए हैं वो टोल टैक्स से मुशाबे हैं। मक्का अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की वो तरदीद करते हुए कहा कि हाईवेज के इस्तेमाल पर कोई फीस या टैक्स नहीं। सऊदी ख़वातीन की गैर मुल्की औलाद को परमानेंट इकामा मुफ्त जारी करने की तजवीज़। सऊदी अरकान शुरा ने इकामा कानून में नई दफ़ा शामिल करने की तजवीज़ पेश की है जिसमें कहा गया है कि गैर मुल्कियों से शादीशुदा सऊदी ख़वातीन की औलाद को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुफ्त दायमी इकामा जारी किया जाए। वकालत अखबार के मुताबिक अरकान शुरा का कहना है कि इकामे का मौजूदा कानून इस बात की इजाज़त देता है कि इंसानी बुनियादों पर गैर मुल्कियों को दायमी इकामा दिया जा सकता है। इस बुनियाद पर सऊदी खातून की गैर मुल्की औलाद को मुफ्त दायमी इकामा दिया जाए, उनका ये इस्तेहकाक तरजीही बुनियाद पर बनता है। स्नैपचैट की जो स्टार्स हैं उनकी तकरीब में खिलाफवर्जियाँ कंपनी और शुरा पर जुर्माने आए। वज़ारत तजारत ने स्नैपचैट स्टार्स की तकरीब के शुरा और दीगर अफराद पर जुर्माने किए हैं। इस तकरीब का इनेकाद ताल्लुकात आमा की एक कंपनी ने किया था और उसमें स्नैपचैट की जो मारूफ शख्सियात थीं वो शरीक हुईं। तकरीब के हवाले से समाजी आदाब की मनफी सरगर्मियाँ भी रिकॉर्ड पर आईं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत तजारत ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदार कंपनी के अहदेदारों को तलब कर लिया और कंपनी पर 3 लाख रियाल जुर्माना कर दिया। वज़ारत तजारत ने बयान में बताया कि जुर्माना हद से ज़्यादा तादाद में लोगों के जमा होने और वज़ारत दाखिला की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुकर्रर सज़ाओं के सिलसिले में किया गया है। वज़ारत तजारत ने बयान
میں کہ تحریری طور پر بتایا جا چکا ہے کہ کوئی بھی ادارہ موجودہ صورتحال میں رش سے پرہیز کرے، ادارے کے اندر یا باہر رش نہ ہونے دیا جائے۔ یہ پابندی بھی لگائی گئی کہ کوئی بھی ادارہ کسی بھی پروگرام میں سوشل میڈیا کی جو شخصیات ہیں ان کو دعوت نہ دے اور تجارتی اداروں کے جو مشتہرین ہیں ان کو نہ بلایا جائے۔ یاد رہے، سعودی پبلک پروسیکیوشن قانون کے مطابق تقریب کے شرکا پر قید اور جرمانے کی سزا ہوگی، کیونکہ تقریب مذہبی اقدار اور سعودی عرب میں سماجی آداب کو نقصان پہنچانے والے جرائم کے اندر آتی ہے۔ کفیل اقامے کی تجدید میں تاخیر کرے تو کیا کریں؟ سعودی عرب میں وزارت صحت کی ہدایات کے مطابق کرونا وائرس سے محفوظ رہتے ہوئے مقررہ ضوابط کے تحت معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے مختلف موضوعات کے حوالے سے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ عبدالحلیم دریافت کرتے ہیں، کیا سائیقات گھریلو ڈرائیور کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکی جو گھریلو عملے کے معاملات کو جلدی نمٹانے کے لیے محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کی جانب سے تمام امور کمپیوٹرائزڈ کر دیے گئے ہیں۔ ماضی میں جس کام کے لیے کئی دن لگتے تھے، اب بہت کم وقت میں معاملات نمٹ جاتے ہیں۔ گھریلو عملہ جس میں ڈرائیور، ملازمین، نرس، ٹیوٹر وغیرہ شامل ہیں، ان کے کاموں کی تجدید اور دیگر معاملات کی انجام دہی کے لیے جوازات نے ابشر اکاؤنٹ کی سہولت مہیا کی ہے، جس کے ذریعے فوری طور پر معاملات نمٹا دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ سائیقات کے یعنی ڈرائیور جو گھریلو ڈرائیور ہے اس کے پیشے پر کام کرنے والے کسی دوسرے کی کفالت میں جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں۔ اگر آپ کے کفیل کو اعتراض نہیں اور وہ آپ کو تنازل یعنی ریلیز دینے پر راضی ہے تو جوازات کی ابشر سروس کے ذریعے کفالت کی تبدیلی فوری طور پر ہو سکتی ہے۔ جس نئے شخص کی کفالت میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ سے آپ کے موجودہ کفیل کو ڈیمانڈ بھیجے، جسے پرانا کفیل منظور کرنے کے بعد یعنی جوازات میں مقررہ فیس ادا کی جائے، جس کے بعد کفالت تبدیل ہو جائے گی۔ کفالت کی تبدیلی کے لیے سابق کفیل کی منظوری لازمی ہے، تاہم اگر سابق کفیل تنخواہ ادا نہیں کرتا اور اقامے کی تجدید میں تاخیر کرتا ہے تو اس صورت میں لیبر آفس میں شکایت درج کرائی جا سکتی ہے، جس کے بعد لیبر آفس کفالت تبدیلی کے احکامات صادر کر سکتا ہے۔ وقاص چودھری کا سوال بھی اسی حوالے سے ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ گھریلو ڈرائیور کی چھٹی بھی کیا موجودہ حالات میں بڑھ جائے گی؟ سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کو خصوصی رعایت دی گئی ہے اور سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کے اقاموں اور خرجودہ کی مدت میں آٹومیٹک طور پر مفت توسیع کی گئی ہے۔ ایوان شاہی سے دی جانے والی رعایت سے تمام غیر ملکی فائدہ اٹھائیں گے اور اس میں سائیقات گھریلو ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ ان کے بھی اقامے اور خرجودہ کی مدت میں آٹومیٹک طریقے سے توسیع کر دی گئی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت اب تک مکمل 3 بار جب سے کرونا شروع ہے مفت توسیع کر چکی ہے لوگوں کے اقاموں اور اس کے علاوہ چھٹی میں۔ نعمان اقبال دریافت کرتے ہیں، میری چھٹی ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں، میں اس وقت پاکستان میں ہوں، مدت میں اضافہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سعودی حکومت نے غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے ان کے جو سپانسرز ہیں ان کے ابشر اور مقیم اکاؤنٹ پر سہولت دے رکھی ہے کہ وہ مقررہ فیس پے کرنے کے بعد اقامہ اور خرجودہ کی مدت میں توسیع کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے یہ دی گئی ہے آپشن، لیکن یہ فیس پے کرنے کے بعد آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ معذور افراد کی پارکنگ محفوظ رکھنے کے لیے سعودی نوجوان کی ایجاد۔ سعودی عرب میں ایک نوجوان نے ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک ایسی تدبیر ایجاد کی ہے جس کے ذریعے معذور افراد کی پارکنگ کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو گاڑی کھڑا کرنے سے روکا جا سکے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی نوجوان عبدالعزیز القرشی کی تخلیقی تدبیر گاڑی پارکنگ میں داخل کرنے کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد سینسر کی جانب سے جو سکینر ہے اس کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگر معذور افراد کا خصوصی کوڈ مل گیا تو سکینر گاڑی کے اگلے حصے کو سکین کر لیتا ہے۔ القرشی نے مزید بتایا کہ سکینر آخر میں رکاوٹ کو نیچے ہو جانے کے لیے پیغام بھیجتا ہے تاکہ معذور شخص اس جگہ گاڑی پارک کر سکے۔ اس سلسلے میں صرف معذور افراد کی گاڑی کے اگلے حصے میں کوڈ ہونا چاہیے، کوڈ نہ ہونے کی صورت میں رکاوٹ نہیں کھلے گی۔ ویکسین لگوانے والے جو مسافروں کو سعودی عرب پہنچنے پر قرنطینہ کی ضرورت نہیں۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے سول ایویشن نے کہا، کرونا وائرس کی مکمل ویکسین لگوانے والے افراد کو سعودی عرب پہنچنے پر قرنطینہ میں وہ نہیں رکھا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی سول ایویشن اتھارٹی گاکا نے کہا کہ مسافروں کے پاس ویکسین کا تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے، تاہم یہ ویکسین لگوانے پر 7 دن کے لیے، ویکسین نہ لگوانے پر 7 دن کے لیے قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ سعودی حکومت کے منظور شدہ ویکسین میں فائزر بائیو ٹیک، ماڈرنا، آکسفورڈ اسٹرازینکا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں۔ سعودی عرب میں شعبہ صحت سے منسلک عہدیدار ویکسین سے متعلق کیا سرائیوں کو مسلسل دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو اس کی افادیت کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ ڈاکٹر جو سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبداللہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانے پر زور دیتے ہوئے کہا کرونا ویکسین بالکل مؤثر اور محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا ویکسین سے متعلق افواہیں اور غلط معلومات عوام کی توجہ کا مرکز بنی رہیں جو دوسروں کی جانوں کے لیے بھی خطرے کا باعث بنی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے لیے جو سینٹرز ہیں وہ مخصوص کیے گئے ہیں اور جہاں سے اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنا جو ہے معائنہ کرواتے ہیں، جبکہ تطمین کلینک میں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے جو کرونا کے وجہ سے بخار میں مبتلا ہوں، جن کو ذائقہ اور سونگھنے کی حس وغیرہ ختم ہو گئی ہو یا ان کو سانس لینے میں پرابلم ہو۔ تاکہ سینٹر یا تطمین کلینک میں معائنے کے لیے آپ وقت جو ہے وزارت صحت کی اپلیکیشن صحتی سے لے سکتے ہیں۔ سفری پابندی والے ممالک سے غیر ملکی سعودی عرب کیسے آ سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد 2 فروری 2021 سے پاکستان، انڈیا سمیت 20 ممالک سے لوگوں کے سعودی عرب آنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تاہم ان ممالک کے وہ شہری جو سعودی عرب میں مقیم تھے انہیں اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اپنے ملک جا سکیں۔ 30 مئی 2021 کو 20 میں سے 11 ممالک سے مسافروں کو مشروط اجازت دی گئی۔ ان میں UAE، جرمنی، امریکہ، آئرلینڈ، اٹلی، پرتگال، برطانیہ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، فرانس اور جاپان شامل ہیں۔ ان 11 ممالک کو اس شرط پر آنے کی اجازت دی گئی کہ انہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ 4 ویکسین میں سے کوئی ایک لگوائی ہو، ویکسین کی پہلی ڈوز لینے کے بعد کم از کم 14 دن کا عرصہ گزر چکا ہو۔ ایسے افراد جو کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہوں اور انہیں شفا یاب ہوئے 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو۔ ایسے مسافر جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تو ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنے ہوٹل پر جو ہے اپنے خرچ پر قرنطینہ کریں اور 7ویں دن PCR ٹیسٹ کروائیں۔ 20 میں سے 11 ممالک سے آنے والوں پر 30 مئی کو پابندی کے خاتمے کے بعد پاکستان، انڈیا سمیت 9 ممالک میں ارجنٹائن، برازیل، انڈونیشیا، جنوبی افریقہ، ترکی، لبنان، مصر اور انڈیا شامل ہیں سے آنے والوں پر پابندی بدستور برقرار ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا، اس وقت میں مصر میں ہوں اور میں نے کرونا ویکسین ایسٹرازینیکا لگوا لی ہے۔ کیا میں 14 دن بحرین میں قیام کرنے کے بعد سعودی عرب آ سکتا ہوں اور سعودی عرب آنے کے بعد کیا مجھے لازمی قرنطینہ کرنا ہوگا؟ سوال کے جواب میں جوازات نے واضح طور پر کہا کسی بھی شخص کے لیے سعودی عرب آنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ سعودی عرب آمد سے پہلے جو ہے کم از کم 14 دن پہلے ان ممالک جو کہ ارجنٹائن، برازیل، انڈونیشیا، جنوبی افریقہ، پاکستان، انڈیا، لبنان، مصر جو ہے شامل ہیں ان ملکوں میں نہ گیا ہو۔ جوازات کی جانب سے سوال کے جواب میں ممنوعہ فہرست میں شامل ممالک کے ناموں کے اندراج کے ساتھ اس مدت کا بھی تعین کیا گیا ہے جو 14 دن ہے، یعنی اگر پاکستان، انڈیا سے بھی وہ افراد جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین لگوائی ہے اگر وہ 2 ہفتے ان ممالک میں قیام کرتے ہیں جہاں سے مسافروں کے آنے پر پابندی نہیں تو انہیں ٹویٹر پر جوازات کی جانب سے دیے گئے جواب کی روشنی میں آنے کی جو ہے سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔ لے کے چلتے ہیں آپ کو مزید خبروں کی طرف۔ کچھ کورونا کی بات کرتے ہیں۔ کورونا کے نئے کیسز میں اضافہ، پھر 1000 سے زیادہ کیسز۔ سعودی عرب میں منگل 1 جون کو کورونا کے نئے کیسز پھر 1000 سے زیادہ سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ روز نئے مریضوں کی تعداد 1000 سے کم رہی تھی اور جو ہے منگل کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1251 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 1026 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 15 مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7377 ہو گئی ہے۔ الحسا میں 7 وارداتوں میں ملوث 3 شہری گرفتار۔ الحسا پولیس نے 7 وارداتوں میں ملوث 3 شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مشرقی ریجن کے پولیس ترجمان کیپٹن محمد الدرہم نے کہا کہ گرفتار شدگان سعودی شہری ہیں جو عمر کے 4 اور 5ویں دہائی میں ہیں۔ ان مذکورہ افراد نے مختلف گھروں اور دکانوں سے چوریاں کرنے کے علاوہ گاڑیوں سے جو ہے وہ پرس چھیننے اور راہگیروں کو لوٹنے کی 7 وارداتیں کی ہیں۔ ان کے قبضے سے 1,63,000 ریال نقدی اور مختلف قسم کے زیورات ضبط ہوئے ہیں جو انہوں نے گھروں اور دکانوں سے چوری کیے تھے۔ سعودی عرب کا انسداد جو ہے بدعنوانی کے لیے عالمی نیٹ ورک بنانے پر غور۔ سعودی عرب انسداد بدعنوانی ایجنسیوں کے مابین معلومات کے تبادلے کے لیے آپریشنز کا عالمی نیٹ ورک جو ہے قائم کرنے کی غرض سے ریاض انیشیٹو کا آغاز جو ہے وہ کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA نے اطلاع دی ہے کہ جنیوا میں جو جمعرات کو اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ہونے والے اجلاس ہے اس کی نگرانی انسداد بدعنوانی اتھارٹی جس کو سعودی عرب میں نزاہا ہے جس کے آپ کو میسیجز بھی آتے ہیں اس کے صدر مازن بن ابراہیم الخموس جو ہے وہ سعودی عرب کے وفد کی سربراہی کریں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔